My dear political scientists, we are now discussing some of the important philosophers who are related to one approach of politics, which is communism or socialism. Now, all these four philosophers, they are related to one stream of thought, which is socialism and communism. Now, the first one, who is Hegel. Hegel was not communist because at that time there was no communism. Communism comes after the thoughts of Karl Marx, and then it is explained by Gramsci, and Gramsci was basically a new Marxist. Further improvement in Marxism was introduced by Gramsci. So Gramsci, Lenin, Mao, and Karl Marx, these four are directly related to the communist or socialist thought. While Hegel, he is a 18th century philosopher, so at that time there was no communism, but Hegel got inspiration from Karl Marx got inspiration from Hegel. Hegel is the famous person who gave the idea of thesis, antithesis, and synthesis. Thesis, antithesis, and synthesis. Can you make a comment, writing, and please share the link in safe WhatsApp groups. So, thesis, antithesis, and synthesis. Can you write these three words? This was the basic idea of Hegel, that there is a statement, I give a statement, then I oppose that statement, and then we make these two in a new one, and that new one is synthesis. The new one, which we call, this may be A, this may be B, and this synthesis may be C. So Hegel gave this idea in philosophy. उसने ये आइडिया सिर्फ फिलॉसफी में दिया था कि जी मैं एक बयान करता हूँ, एक स्टेटमेंट देता हूँ, दूसरा उसकी मुखालिफत करता है, तो फिर हमारे दोनों के बातचीत से एक नई चीज़ बन जाती है, एंड दैट इज कॉल्ड सिंथेसिस. एंड ही मेड इट डायलेक्टिकल मेथड ऑफ लॉजिक, डायलेक्टिक्स, जिसको डायलेक्टिक्स कहते हैं, डायलॉग, कि भाई डायलॉग बड़ा ज़रूरी है. ठीक है, यही चीज़ फिर कम्युनिस्ट वालों ने कहा कि भाई हमारा आखिरी जो वो है सिंथेसिस है, हमारा एग्जैक्ट जो आइडियल चीज़ है कम्युनिज्म हमें मिल गया, तो बस अब मज़ीद जो है इस कहानी की ज़रूरत नहीं है. उन्होंने कम्युनिज्म से रिलीजन बना दिया, जैसे कि रिलीजन वाले कहते हैं कि ज़ालिकल किताबो ला रैब फीही, कि इस किताब में कोई शक नहीं है, दिस इज द फाइनल ट्रुथ, ये आखिरी ट्रुथ है. ओके, वो ज़हूक़ बातिला, जा अब हक़ व ज़हूक़ बातिला, कि जब हक़ आ जाता है तो बातिल को ख़त्म करता है. काफिर और मुसलमान का जो एक कॉन्सेप्ट है कि ये काफिर है, ये मुसलमान है, मुसलमान सच्चा है, काफिर जो है वो ख़राब है,
کافر جو ہے وہ دوزخ میں جلے گا، مسلمان جو ہے مومن جو ہے وہ جنت میں جائے گا. تو انہوں نے سارے کنکلوژنز ڈرا کیے ہوتے ہیں. ریلیجس لوگوں نے جتنے بھی کنکلوژنز ہیں وہ ان کو آلریڈی سب پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. ایک دفعہ قرآن پڑھو گے تو اس کی اتنی، ایک لفظ کی اتنی نیکی ملتی ہے. ہر چیز کلیئر بتاتے ہیں آپ کو. تو یہ ایبسلوٹ جو ٹروتھ ہے، مطلقاً ٹروتھ جو ہے وہ ریلیجن میں آپ کو ملتا ہے یا پھر کمیونزم میں ملتا ہے. لیکن گرامچی جو آپ کا اس میں فلاسفر نظر آ رہا ہے آپ کو 4 فلاسفر کی لسٹ میں، اس نے پھر نیو مارکسزم، اس نے کہا کہ یار دنیا بدل گئی ہے، ہم مارکسزم پہ اب عمل نہیں کر سکتے. تو پھر اس نے کہا کہ یار اس میں کوئی ایڈیشنز کرے، کوئی امپروومنٹ کرے، کوئی نئی چیز ڈالے. تو یہ جو ہے گرامچی کا تھا. پھر اس نے کہا کہ انٹرنیشنل آرڈر جو ہے یا ورلڈ سسٹم جو ہے اس میں ہمیں کمیونزم یا مارکسزم کو کیسے اپلائی کرنا ہے. اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ آپ ریولوشن کرے اور جی بندوق اٹھائے، ٹینک اٹھائے اور جی روس سے جا کے افغانستان پہ حملہ کرے اور ہر جگہ پہ حملے کرے. وہ زمانہ اب گیا. اب آپ حملے نہیں کر سکتے. اور روس کو، یو ایس ایس آر کو، سوویت یونین کو افغانستان میں شکست ہو گئی اور افغانستان کے بعد جو ہے وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گیا. 15 ریپبلکس میں وہ تقسیم ہو گیا اور 15 ریپبلک میں سے ایک نے بھی کمیونزم کو ایڈاپٹ نہیں کیا. تو یہ جو تھنکنگ پر آ رہی ہے مارکسزم میں کہ یار اس کو ہم نے چینج کرنا ہے، تو وہ جو چینج کرنا ہے تو اس کو پھر کیا کہتے ہیں، اس کو پھر نیو مارکسزم کہتے ہیں. اور گرامچی جو ہے وہ اس اسکول آف تھاٹ کا بندہ ہے. اب ہیگل نے یہ جو باتیں کی ہے یہ اس نے عام فلسفی میں کی ہے. تو کارل مارکس کا یہ کنٹریبیوشن ہے کہ وہ کہتا تھا کہ فلسفی از ناٹ اونلی ٹو ڈسکس پرابلمس، اٹ ہیز ٹو سالو پرابلمس. فلسفی مسٹ چینج دا ورلڈ، کہ فلسفی جو ہے وہ دنیا کو چینج کرے. یہ کیا باتیں ہے کہ جی ڈسکشن کرتے ہیں اور بیٹھے ہوتے ہیں اور لاجک کرتے ہیں اور یہ وہ ساری کہانیاں. لوگوں کو فلسفی کا کیا فائدہ؟ آپ جو ہے اس کو چینج کرے دنیا کو. تو اس نے فلسفی کو بہت پریکٹیکل بنا دیا. تو یہ بڑی معمولی سی کوشچنز ہے، یہ آپ اس کو گوگل کریں. میں نے 50 دفعہ آپ کو پہلے بھی بتایا ہے بھائی کمیونزم جو ہے یہ مارکسزم کے ریزلٹ میں ایک اکنامک سسٹم بن گیا تھا جس میں اسٹیٹ لیس سوسائٹی بنتی ہے. آل دا پیپل آر ٹریٹڈ ایکولی، کہ سارے لوگ جو ہے وہ ایکول ہے، برابر ہے، اور اسٹیٹ نہیں ہوگا اور پرائیویٹ پراپرٹی جو ہے وہ نہیں ہوگی. کوئی بندہ کسی چیز کو اون نہیں کرے گا، ساری چیزیں جو ہے وہ سرکاری ہوگی. تو اس کو کمیونزم کہتے ہیں. پھر سوشلزم جو ہے اس کا ماڈیفائڈ فارم ہے تھوڑا سا. اس کو اکنامک سسٹم ہے جس میں آپ آرگنائزڈ ایگریکلچر کرتے ہیں، کوآپریٹو ایگریکلچر کرتے ہیں. وہ چیزیں ڈائریکٹ سرکار کی نہیں ہوتی، لیکن کوئی آرگنائزیشن جو ہے، اب ایک گاؤں میں جتنی زمینی ہے تو اس کو ایک آرگنائزیشن چلاتا ہے، تو اس کو سوشلزم کہتے ہیں. لیکن اس میں بھی جو ہے نا ایگزیکٹ انڈیویجول کو یہ رائٹ نہیں ہوتا کہ وہ کسی چیز کو اون کرے. ادھر بھی ہر چیز جو ہے وہ سرکاری ہوتی ہے. مارکسزم جو ہے یہ مارکس کی جو فلسفی ہے، جو اس کے علاوہ بھی کمیونزم اور سوشلزم کے علاوہ بھی مارکس نے باقی چیزوں کے بارے میں کافی لکھا ہے. تو سوسائٹی کے بارے میں اس نے لکھا ہے، مختلف چیزوں کے بارے میں لکھا ہے. تو اس کی تمام فلسفی کو مارکسزم کہتے ہیں. اچھا، تو ہیگل نے یہ ساری باتیں جو ہے وہ فلسفی میں کی تھی. لیکن کارل مارکس نے اسی چیز کو اٹھا کے اس کو اکنامکس پہ اپلائی کیا اور سوسائٹی پہ اپلائی کیا کہ بھئی اس سوسائٹی میں سٹرگل ہے، غریب ہے، امیر ہے. تو اس نے کہا کہ سارے لوگ جو ہے وہ ایک جیسے ہو جائے. تو آپ اورنج جو ہے سنگترا اور ایپل ایک جیسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اب نعیم خان جو ہے اور عمران خان جو ہے اور نواز شریف جو ہے اور جو عماد خان جو ہے وہ ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو ہیومن نیچر نہیں کہ سارے ایک جیسے ہوں گے اور سب کو ایک جیسے جو ہے وہ صلہ ملے گا. بہرحال وہ ایک آئیڈیل سسٹم تھا. اب جو لبرلزم ہے اس کے مقابلے میں یا کیپٹلزم ہے تو وہ پروپیگنڈا نہیں کرتے، وہ پریچنگ نہیں کرتے. وہ جو ہے صرف کام کرتے ہیں اور وہ کام سے سسٹم کو بناتے ہیں، ڈسکشن سے، لاجک سے. اب لینن جو ہے، ماؤ جو ہے، انہوں نے ڈسکشن کی ہے، انہوں نے لاجک بنائی ہے، انہوں نے کتابیں لکھی ہے کہ ان چیزوں سے پروپیگنڈا کی ہے، پریچنگ کی ہے.
تو وہ جو ہے وہ ان چیزوں سے وہ کرتے ہیں. اب امریکہ میں اب دیکھیں امریکہ کے جو صدر ہوتا ہے وہ پوری سال میں ایک لمبی تقریر کرتا ہے. کبھی کبھی آتا ہے 5-10 منٹ بولتا ہے, کبھی اب وہ نظر نہیں آئے گا آپ کو. لیکن سوشلسٹ جو ہوتے ہیں, کمیونسٹ جو فیدل کاسترو ہے, یا جو ہے وہ جو تھا ابھی تو مر گیا ہے, یا وہ ہوگو چاویز تھا وینزویلا والا, میں خود ان زمانے میں ان کنٹریز میں تھا, 3 گھنٹے 4 گھنٹے بیٹھے ہوتے تھے اور باتیں کرتے تھے جی. تو وہ اس کو آئیڈیالوجیکل بناتے ہیں لوگوں کو کہ بھائی باتیں کرو. جس طرح کہ مذہبی ایک مولوی ہے وہ باتیں کرتا ہے. مولوی آپ کو 1 روپیہ نہیں دیتا, 1 روٹی نہیں دیتا, لیکن باتیں کرتا ہے اور بہت زیادہ کرتا ہے اور گھنٹوں گھنٹوں کرتا ہے اور لوگوں کو باتوں سے خوش کرتا ہے. تو کمیونزم کا بھی چکر نکلا. اس وجہ سے ماؤ جو ہے, ماؤ زیدونگ چائنا میں جب وہ مر گیا تو چائنا کو سمجھ آ گیا کہ یار میں کس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے تھے. تو انہوں نے پھر وہاں کیپٹلزم کو انٹروڈیوس کیا اکانومی میں. اور کمیونزم ابھی بھی چائنا میں جو ہے ان کی پولیٹیکل سسٹم ہے, اور اس میں وجہ یہ ہے کہ وہ جو اقتدار والے لوگ ہیں وہ نہیں چھوڑنا چاہتے اپنے پاور کو. اگر کمیونسٹ پارٹی کا پاور جو ہے وہ ختم ہو گیا تو پھر لوگ کہاں جائیں گے. تو کیپٹلزم لبرلزم اس میں پریچنگ نہیں ہے. اس میں کبھی بھی آپ کو یہ مشنری اور اسٹڈی سرکلز اور کتابیں تقسیم کرنا اور جی تبلیغ کرنا یہ چیزیں نہیں ہے. وہ یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں, ایجوکیشن کرتے ہیں, انڈسٹریز چلاتے ہیں, لوگوں کو جاب دیتے ہیں. ہر بندہ مر رہا ہے امریکہ جانے کے لیے, جاپان جانے کے لیے. کوئی بندہ نہ کیوبا جائے گا, نہ نارتھ کوریا جائے گا. ایون چائنا بھی جو ہے بڑی لوگ صرف کاروبار کے لیے جاتے ہیں, لیکن وہاں رہنے کے لیے کوئی نہیں جاتا. ہر بندہ جو ہے نا مر رہا ہے جرمنی کے لیے اور انگلینڈ کے لیے. کیوں؟ کیونکہ وہاں کیپٹلزم ہے, وہاں لبرلزم ہے جو کمیونزم اور سوشلزم کے خلاف ہے. جو باقی فلاسفرز ہم نے پڑھے ابھی تک وہ سارے لوگ جو ہے وہ دوسرے تھاٹ کے ہیں. یہ جو 5 فلاسفرز ہے, اس میں ہیگل جو ہے وہ کمیونسٹ نہیں تھا کیونکہ اس وقت کمیونزم تھا ہی نہیں, لیکن انہوں نے انسپائریشن اسی لی ہے اس کے تھاٹ سے. اس نے کتابوں میں باتیں کی, اس نے کہا آئے ہم اس کو اٹھائے کہ یہ جو کلاس سسٹم ہے, غریب ہے امیر ہے, یہ 2 مختلف کلاسز ہیں, ان دونوں کے درمیان کلیش ہوتا ہے, اور سینتھسس یہ ہوگا کہ ہم ایک کمیونزم کے سسٹم بنائیں گے, ایک آئیڈیل سسٹم بنائیں گے جس میں ساری دنیا کے مزدور اکٹھے ہو جاؤ, سارے لوگ جو ہے وہ ایکول ہوں گے. تو آپ یہ مہربانی کریں, میں ٹریول کر رہا تھا تو آپ کو میں آج نوٹس نہیں دے سکا, لیکن گوگل میں آپ سمپل یہ لکھیں پولیٹیکل فلاسفی آف مارکس, پولیٹیکل فلاسفی آف ماؤ, پولیٹیکل فلاسفی آف گرامچی, پولیٹیکل فلاسفی آف ہیگل, تو آپ لوگوں کو کافی مواد ملے گا. اور یہ ایک انٹرسٹنگ اسکول آف تھاٹ ہے لبرلزم اور کیپٹلزم کے مقابلے میں. ان کے اپنے آئیڈیاز ہیں. اب ہیگل جو ہے, ہیگل اسٹریسز دا نیڈ ٹو ریکگنائز دیٹ دا ریئلٹیز آف دا ماڈرن اسٹیٹ نیسیسیٹیٹ اے اسٹرانگ پبلک اتھارٹی along with the populace that is free and unregimented. The principle of government in the modern world is constitutional monarchy, the potentialities of which can be seen in Austria and Prussia. تو یہ ہیگل کے ڈائریکٹ تھاٹس ہے پولیٹیکل فلاسفی پہ, جو آپ کو یہ اس طرح گوگل میں لکھے, آپ کو جس طرح کہ میں نے لکھا ہے پولیٹیکل فلاسفی آف ہیگل. تو یہ اوپر ہیگل stresses the need to recognize that the realities of the modern state necessitate a strong public authority. تو یہ ہیگل کے ہے. اسی طرح آپ مارکس لکھے, اسی طرح آپ گرامشی لکھے, آپ کی کتابوں میں بھی 4-5 فلاسفرز ہوں گے. ان کا اپروچ جو ہے وہ باقی فلاسفر سے ڈفرینٹ ہے. باقی جتنے فلاسفرز ہیں تو انہوں نے کیپٹلزم, لبرلزم, اور اگر ہابس وغیرہ ہے, میکیاویلی وغیرہ, انہوں نے ایک اور لائن لی ہے, لیکن انہوں نے کمیونزم کو وہ نہیں کیا, ریکمینڈ نہیں کیا کہ بھئی ساری چیزیں سرکاری ہو جائے. کمیونزم کا مطلب کیا ہے؟ ہر چیز سرکاری ہو, ہر اسکول سرکاری, ہر ہاسپٹل سرکاری, ہر دکان سرکاری, ہر گاڑی سرکاری. تو آپ امیجن کر سکتے کہ یہ ممکن ہے؟ تو اس پہ سوچے اور لکھے اور مجھ سے ایوالویٹ کرائے. Now if you have any questions, so please ask. Now, fundamental rights are the constitutional rights, that is human rights.
what is the difference between human rights and fundamental rights? Rights which are mentioned in the constitution of any country are called fundamental rights. جب کسی ملک کے ایک آئین میں رائٹس کا ذکر ہو جائے تو وہ فنڈامنٹل رائٹس اس کو کہتے ہیں. ادروائز دیز آر ہیومن رائٹس. اب ہیومن رائٹس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یو ہیو ہیومن رائٹس بیکاز یو آر ہیومن. آپ انسان ہے تو بطور انسان جو ہے آپ کے کچھ رائٹس ہے. تو وہ جو رائٹس ہے اس کو ہم ہیومن رائٹس کہتے ہیں. اگر کانسٹیٹیوشن اس کو ریکگنائز کرے تو پھر یہ فنڈامنٹل رائٹس بن جاتے ہیں. تو یہ تو ڈیموکریسی کے وہ ہے رائٹس ہے. کمیونزم میں تو فنڈامنٹل رائٹس ہے ہی نہیں. کمیونزم تو کہتا ہے کہ آپ کا یہ رائٹ نہیں ہے کہ آپ کسی گھر کو اون کرے یا گاڑی کو اون کرے یا زمین کو اون کرے. وہ تو آپ کے سارے فنڈامنٹل رائٹس اٹھا کے اسٹیٹ کو دے دیتا ہے. کمیونزم میں اسٹیٹ اسٹرانگ ہوتا ہے. کیپٹلزم میں، لبرلزم میں، ڈیموکریسی میں اسٹیٹ کمزور ہوتا ہے، انڈیویجول اسٹرانگ ہوتا ہے. یہ اس کا سمپل انڈرسٹینڈنگ ہے. Yes, pure capitalism, if everybody is capitalist, if everybody has capital, so why it can be bad? اگر ہر بندے کے پاس کیپٹل ہے، ہر بندہ امیر ہے، ہر بندے کے کارخانے ہیں، تو اس میں برائی کیا ہے؟ پاورٹی نہیں ہے تو اچھی بات ہے. اسٹیٹ کا یہ رول رہ جاتا ہے کیپٹلزم میں، پیور کیپٹلزم میں، کہ وہ سیکیورٹی کا خیال رکھے، پولیس کا خیال رکھے، جنگوں کا خیال کرے، روڈ بڑے بڑے روڈز بنائے، ڈاکوں چوروں کو کنٹرول کرے، اور اگر کوئی جو ہے بندہ ایبیوز کرتا ہے، قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو کنٹرول کرے. وہ کنٹرول کیپٹلزم اسٹیٹ کو دیتا ہے. لیکن جو پروڈکٹیوٹی ہے، جو پروڈکشن ہے، وہ اسٹیٹ نہیں کرے گا. اسٹیٹ کے کارخانے نہیں ہوں گے، اسٹیٹ کی دکانیں نہیں ہوں گے، اسٹیٹ کی زمین نہیں ہوگی، وہ ساری عوام کی ہوگی. All the best. Good night. See you in the next class. Now, every house. I have lived for 5 years in Cuba. 5 سال میں نے کیوبا میں گزارے ہیں, which is a pure communist state. ابھی وہ کیپٹلزم لا رہے ہیں آہستہ آہستہ. کمیونزم کے ساتھ کوئی اسٹیٹ چل ہی نہیں سکتی. تو ابھی وہ ریفارمز کر رہے ہیں, اصلاح چائنا کے طور پر اپنے آپ کو چینج کر رہے ہیں. لیکن وہاں جو گھر ہے وہ بھی اسٹیٹ کے ہوتے ہیں, کھانا وہ اسٹیٹ دیتی ہے ہر گھر میں. لیکن چونکہ یہ ایک آئیڈیل چیز تو ہے, ایک بہت پیاری چیز تو ہے کہ آپ کو گھر بھی اسٹیٹ دے دے, اور آپ کو کھانا بھی دے دے, آپ کو انڈے بھی دے دے, آپ کو گوشت بھی دے دے. کیا بات ہے کہ اسٹیٹ آپ کا فادر بن جائے, مدر بن جائے. لیکن یہ ہوتا نہیں ہے ریئلٹی میں. Yes, it's a good question, Kareem Baloch. Liberalism is not capitalism, or liberalism is not realism. یہ یاد رکھیں کہ liberalism جو ہے یہ realism نہیں ہے. Rather, liberalism is the opposite of realism. Realism اور liberalism ایک اور thinking ہے. اس کا پھر یہ کمیونزم اور کیپٹلزم والا چکر نہیں ہے, وہ ایک اور تھاٹ ہے. ریئلزم میں یہ ہے کہ اسٹیٹ امپورٹنٹ ہے, نیشنل انٹرسٹ امپورٹنٹ ہے. یہ ریئلزم کا اپروچ ہے. لبرلزم کہتا ہے کہ نہیں جی, فری ٹریڈ کرو اور ہیومن رائٹس کا خیال کرو, جینڈر ایکویلٹی لے آؤ, اور جو خود پریکٹس کرتے ہو دوسروں کو بھی دے دو. تو وہاں جو کلیش ہے وہ ریئلزم اور لبرلزم کا ہے. لبرلزم کا پھر کلیش آ جاتا ہے کمیونزم کے ساتھ, کیونکہ لبرلزم جو ہے پروموٹ کرتا ہے فری ٹریڈ کو, اور کمیونزم جو ہے وہ فری ٹریڈ کو پروموٹ نہیں کرتا. وہ سینٹرلائزڈ اکانومی کو پروموٹ کرتا ہے کہ اسٹیٹ جو ہے اکانومی چلائے گا. Land reforms means that if a person has snatched or grabbed a lot of land for himself or herself, so there should be some share for the people.
بٹ دس از جسٹ اے کمیونسٹ اور سوشلسٹ تھاٹ. یہ بھٹو نے یہ چیز کی تھی, ذوالفقار علی بھٹو نے, چونکہ وہ سوشلسٹ ٹائپ مائنڈ تھا اس کا, تو وہ یہ ریفارم شفام کی بات کرتا تھا. کیپٹلسٹ یہ بات نہیں کرتا, جو زمین جس کی ہے اسی کی ہے. یہ کیا بات ہوئی, امیر جو ہے محنت کرے گا, رات کو نیند نہیں کرے گا, کارخانے چلائے گا, اور غریب جو ہے وہ چرس پیے گا اور اس کو مفت میں زمین ملے گی. یہ کون سا جسٹس ہے؟ نو دس ناٹ دا کلاس. ابھی ہمارے بہت سے فلاسفر رہ رہے ہیں. آپ اپنے پولیٹیکل سائنس کا سلیبس تو دیکھیں, اس میں کافی فلاسفرز ابھی بھی ہے, ماڈرن فلاسفرز. ہم کریں گے, اس کو ختم کرنا ہے ہم نے. آج تیسرا کلاس نہیں ہے, میں نے اناؤنس نہیں کیا ہے. اگر آپ نے اناؤنس دیکھا ہے تو پھر بتائیں. آل دا بیسٹ, گڈ نائٹ.